अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नए साल 2025 का आखिरी दिन है और आज भी हमारा सियासी निज़ाम एक जमूद का शिकार है। सियासी एतबार से 3 साल पहले हम जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। न अपोजिशन एक कदम पीछे हटने को तैयार है तो ना हुकूमत एक कदम आगे बढ़ने को। मुज़ाकरात की बात होती भी है तो महज नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, क्योंकि बात वहीं आकर रुक जाती है कि क्या लेना है और क्या देना है। रवां साल के आगाज में भी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन वो मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए थे। पीटीआई का मौकफ है कि दौरान मुज़ाकरात हमने हुकूमत से जो कुछ भी मांगा उस हवाले से हमें कहा गया कि पूछ कर बताते हैं, और फिर कोरा जवाब दे दिया गया कि इजाजत नहीं मिली। 1 साल का अरसा गुजरने के बाद आज भी यही सवाल ऑपोजिशन हुकूमत से कर रही है कि क्या आपके पास मुलाकात करवाने का इख्तियार है या नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ भी वाज़ेह है कि गैर मशरूत तौर पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही हुकूमत ने यह शर्त आयद कर दी है कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई पर बात नहीं करेंगे। यानी एक तरफ तो हुकूमत गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात कर रही है तो दूसरी तरफ खुद शराइत आयद भी कर रही है। एक और जिस मखमसे का हुकूमत शिकार नजर आती है वो है माइनस इमरान खान से माइनस पीटीआई तक का सफर। हुकूमत अब तक ये फैसला नहीं कर सकी है कि हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात करने हैं या फिर उनको माइनस करना है। कुछ अर्सा कबल तक हुकूमत पीटीआई को गद्दार करार दे रही थी, उन पर पाबंदी लगाने की बातें करती थी, लेकिन आज उनको मुज़ाकरात की दावत दे रही है। लेकिन हुकूमत यहां भी गलती कर रही है, क्योंकि मुज़ाकरात का मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास नहीं बल्कि ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास है। लिहाजा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का पीटीआई को कहना कि 12 जनवरी को स्पीकर्स चेंबर में संजीदा तजावीज लेकर मुज़ाकरात के लिए आ जाएं, खुद हुकूमती कंफ्यूजन की अक्कासी करता है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी इस देख रहे हैं हम कंफ्यूजन का या मखमसे का शिकार है कि मज़ाहिमत करें या मफाहिमत। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अफसोस की बात है कि हमने दुश्मन के साथ तो सीज फायर किया, लेकिन आपस में मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल नहीं कर सके। इन सब मामलात के बावजूद ये तवक्को की जा रही है कि आने वाला साल उम्मीद की एक नई किरण लेकर आएगा और गुज़िश्ता 3 बरस से कायम सियासी जमूद टूटेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं, इन पर बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के जलाल खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तजा साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर है नेशनल असेंबली के डॉक्टर अमजद अली खान साहब मौजूद हैं। तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूं। मैं हसन मुर्तजा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं कि एक हम देख रहे हैं सर एक पॉलिटिकल डेडलॉक है, और जब भी हम कहीं पर मुफाहिमत की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये क्लेम करती हुई नजर आती है कि हम जो है वो मुफाहिमत में जो है वो हमेशा सबसे आगे रहे हैं। सर आपको नहीं लगता कि ये जो डेडलॉक इतना ज्यादा हो गया है, आप लोगों को ये आगे बढ़ के कोई किरदार अदा करना चाहिए? प्रेसिडेंट जरदारी कोई रोल प्ले कर सकते हैं या आपकी पार्टी के चेयरमैन कोई किरदार अदा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। आपने इंट्रो में जिन चीज़ों का जिक्र किया उसमें एक तो था कि मुफाहमत की जब भी बात होती है तो पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। क्यों नहीं आसिफ अली जरदारी साहब आगे बढ़ के ये मुफाहमत की कोशिश करते? देखिए, मुफाहमत होती है जहां दोनों अतराफ से कोई सियासत हो रही हो। जब दोनों अतराफ से सियासत हो ही नहीं रही, इंतशार का एक आलम है और इंतशार का टाइम चल रहा है। आप अगर देखें, अगर तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना भी चाहती है तो वो उसको इंतशार की सूरत में ही करते हैं। वो नहीं कोशिश करते कि हम अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव मूव हो हमारा। पंजाब में तशरीफ लाए केपी के वजीर आला, और जिस अंदाज में 2-3 दिन बदमज़गी रही वो सारी कौम ने देखी कि किस तरह से, बेशक मैं ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ की तरफ से उसमें जो है वो गलत हुआ, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ ने उसमें कुछ भी नहीं किया। दोनों अतराफ से, उधर से मिस हैंडलिंग हुई, इन्होंने भी उसको भरपूर उस इवेंट को कैश करवाने की कोशिश की कि सीएम की मूवमेंट है। देखिए, सीएम एक आम आदमी नहीं है, उस चेयर का तकद्दुस है, उस पर कोई भी बैठा है कता नजर, उस चेयर का तकद्दुस होना चाहिए, उसका एहतराम जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। यकीनन उनकी मूवमेंट वहां पे पंजाब के अंदर हो, लाहौर के अंदर हो, हर जगह सीएम जाएं, सबसे मिलें, अपने पार्टी वर्कर्स से भी मिलें, लेकिन वो अपने प्रोग्राम से आगाह करें कि मैंने फलां जगह जाना है, और अगर कोई रोकता है कि वहां नहीं जाना, वहां तो फिर बेशक एहतजाज। अच्छा हसन मुर्तजा साहब, एक तो ये जो आगाही की बात है ना, वो तो कहते हैं हमने पूरा प्लान दिया था। कल बल्कि ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के हमारे शो पर थे, उन्होंने कहा जी कि हमने एक एक चीज इन राइटिंग दी थी, लेकिन सर उससे कतई नजर आपने जो एक बात की ना, आपने कहा दोनों तरफ से
انتشار جو ہے وہ اس کی سیاست کی جا رہی ہے. سر پی ٹی آئی کو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں, آپ لوگوں کا موقف ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو ایگریویٹ کرتے ہیں, انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, سیریس نہیں ہوتے, پولیٹیکل میچورٹی نہیں شو کرتے. ان کا تو سر ایک رویہ آپ لوگوں نے لیبل کر دیا. آپ کے خیال میں حکومتی جماعت کیوں اس طرح سے بہیو کر رہی ہے؟ دیکھیں, حکومتی جماعت کا ان کا ترجمان بیٹھا ہوا ہے, یقیناً وہ بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہیں, وہ ضرور اس پہ رسپونڈ بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی. میں تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یا باہر بیٹھا ہوا جو چیز مجھے نظر آتی ہے, دیکھیں تحریک انصاف بھی ایک پولیٹیکل فورس ہے, ہمیں یہ چیز تسلیم کرنی پڑے گی. اس میں ضرور یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کئی لوگ ضرور ہوں گے جو انتشار کی سیاست چاہتے ہیں, لیکن اکثریت لوگ وہاں پہ بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں, وہ نہیں چاہتے یہ سب کچھ ہو. لیکن جب اس چیز کو کول ڈاؤن ہونے ہی نہیں دیا جا رہا, حکومت کے لیے بیک فٹ پہ جانا یا سرنڈر کرنا یا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. حکومت ماں ہوتی ہے, اور ماں اگر اپنے بچوں کے سامنے سرنڈر بھی کر دے نا تو وہ کوئی اس کی شکست نہیں ہوتی. بڑی اچھی بات کی آپ نے. حکومت کو جو ہے وہ تھوڑا سا بڑے پن کا, میگنانیمٹی کا, انہیں بھی برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور دوسری طرف بھی میں یقیناً کہوں گا کہ جو الفاظ مریم نواز صاحبہ کے لیے کہے گئے وہ کسی کی بیٹی کے لیے بھی کہنا, ہماری سب کی بیٹی ہیں, نہیں قابل مذمت ہے, بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں. خواتین کے لیے اس قسم کے الفاظ کہنا, القابات سے مخاطب کرنا, وہ انتہائی زیادتی ہے. چلے سر اجازت دیجیے گا, میں آپ کی جانب آتی ہوں, آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر اس وقت معاملہ جو ہے نا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اناؤں کی جنگ ہے. میں تھوڑا سا اسی نقطے پر ڈاکٹر امجد صاحب کو جو ہے وہ شامل کر لوں گفتگو کے اندر کہ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ سے تو پوچھیں گے کہ گورنمنٹ ایک قدم آگے بڑھ کر کیوں میگنانیمٹی شو نہیں کرتی, لیکن سر آپ لوگوں سے بھی تو یہ سوال پوچھنا بنتا ہے ہمارا کہ سر اپوزیشن اس ملک میں ریئل اپوزیشن کا کردار نہیں ادا کر پا رہی. آپ لوگوں کی جماعت کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں, آپ کے قائد جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کی رہائی کی تحریک بھی چلانا چاہتے ہیں, ملک میں رول آف لا کی بات بھی کرنا چاہتے ہیں. تو سر ایک قدم آگے بڑھانے میں کیا حرج ہے؟ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. علیمہ خان صاحبہ کی فوراً سے اسٹیٹمنٹ آ گئی جی کہ یہ مذاکرات ان کے کہنے پہ ہو رہے ہیں, ہم نے نہیں کہا. یہ کون سی ایگو ہے جس کو سیٹسفائی کرنے کی آپ لوگ کوشش کریں؟ آپ لوگ کیوں نہیں مذاکرات کی میز پر بیٹھتے؟ دیکھیں, پاکستان کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی سیاست کو آپ اٹھا کے دیکھیں 1980s میں نواز شریف کی حکومت کے خلاف جو سب سے زیادہ لانگ مارچز ہوئی تھی, میرے خیال میں 2 مرتبہ انہوں نے لانگ مارچ کی تھی بینظیر صاحبہ نے, تو پیپلز پارٹی نے ہی کی تھی. اور ان دنوں میں اسٹیبلشمنٹ یا مسلم لیگ ان کی حکومت ٹیک کرتی تھی بینظیر صاحبہ کی سیاست کو ایز انتشاری سیاست. تو اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے پاکستان میں کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ جب ایکٹیویٹی کوئی کرتا ہے تو لوگ اس پہ ٹھپا لگا کے کہ یہ انتشار کی سیاست کرتے ہیں, اور انتشار کے نام پہ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش حکومت کرتی ہے. میرے خیال میں جب تک ہم یہ ٹرینڈ بدل نہیں دیتے اور جب تک ہم یہ پولرائزیشن ختم نہیں کرتے, ایک نقطے پہ ہم جب اکٹھے نہیں ہوتے, تب تک پاکستان میرے خیال میں ترقی نہیں کر سکتا. انفارچونیٹلی یہ بات ہے کہ پاکستانی اکانومی یا معاشی ترقی کی وجہ سے جو سب سے بڑی چیزیں ہیں, ایک یہ کہ رول آف لا کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو, اور دوسری بہت اہم چیز ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, کہ یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. اب اونس آف برڈن اگر اس کا بوجھ ہوگا, بوجھ میرے خیال میں حکومت کے کندھوں پہ. تو حکومت تو اپنے کندھوں پر بوجھ لے رہی تھی نا, میں یہی تو سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے. میں یہ کنکلوڈ کرتا ہوں جی. اب ہم نے مذاکراتی ٹیم خود سے, ہم نے تقریباً 5 مہینے پہلے آج سے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی. جس طریقے سے انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا کہ ہم نے مذاکرات کی آفر نہیں کی اور ان لوگوں نے وہاں پہ مذاکراتی کمیٹی بنائی, تو میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ انکریج کرتے اور ہمیں بٹھاتے وہاں پہ, لیکن جس طریقے سے انہوں نے ٹرولنگ کی, اسی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ چلو اگر یہ مذاکرات کو آپ لوگ انکریج نہیں کرتے تو پھر احتجاج پہ بات کرتے, اور پھر احتجاج ہم نے احتجاجی تحریک ہم نے پھر آپ سے احتجاج بھی نہیں ہوا سر, کہاں کیا آپ لوگوں نے احتجاج؟ میری بات سنو, اب بھی میرے خیال میں ان کے پاس یہ موقع ہے. دیکھیں, مذاکرات کا اختیار جو ہے وہ ہے محمود خانہ چکزئی اور علامہ ناصر عباس کے پاس. پہلی مرتبہ 2 سالوں میں ان کو اختیار ملا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ فیصلہ اگر کریں گے تو یہ 2 کریں گے. تو اب بھی حکومت
میرے خیال میں بڑے پن کا اگر مظاہرہ کرے اور ان کو بٹھائے اور مذاکرات یہ عمل یہ پروسیس اگر شروع کرے تو ٹھیک. اگر یہ لوگ مذاکرات عمل شروع نہیں کرتے تو پھر 8 فروری کو ہم نے تاریخ دی ہوئی ہے کہ 8 فروری کو یوم سیاح کے طور پہ اور ساتھ میں شٹر ڈاؤن اور فی جام ہڑتال بھی ہم کریں گے. چلے آپ کے جو یہ جو پورا پلان ہے نا احتجاج کا، اس کے اوپر بھی بڑے سخت سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں گورنمنٹ کے، میں آپ کی طرف ان کو بھی لے کر آؤں گی، لیکن جو اختیار کی آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا اختیار واقعی دیا ہے کہ نہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں. جلال خان صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر آپ نے سنی ہے ابھی حسن مرتضیٰ صاحب کی بات بھی، سینئر سیاستدان ہیں، اور ان کی طرح کے بہت سے ایسے لوگ جو کہ پولیٹیکل میچورٹی رکھتے ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں متفقہ طور پر کہ پولیٹیکل میچورٹی اور میگنانیمٹی کا مظاہرہ حکومت وقت کو کرنا ہوتا ہے، آپ لوگ ایک قدم آگے بڑھائیں. اب پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. میں آپ کے 3 سے 4 وزراء ایسے گنوا سکتی ہوں جنہوں نے بعد میں آ کر کہا کہ بیرسٹر گوہر منتیں ترلے کر رہے تھے اس لیے پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے، ورنہ ہمیں مذاکرات کا کوئی شوق نہیں ہے. سر اس طرح تو مذاکرات کا ماحول نہیں بن سکتا پھر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ایڈوانس میں جو ہے نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ نیا سال ہمارے ملک کے اور وقار کی خاطر ایک نیا سال سبب ہو جائے، اور اللہ کرے کہ یہ پی ٹی آئی کو اللہ اس سال کے ببرکت اس میں جو ہے ان کو ہدایت کا موقع دے اور ہدایت دے کہ یہ صحیح راستے پہ چلے. ہدایت کی شاید سب کو ضرورت ہے، سب کی ہدایت کی دعا کر لیتے. بالکل سب کو اللہ سب کو ہدایت دے، ہدایت میں تو کوئی بری وہ نہیں ہے. آمین. تو اس طرح ہے بی بی کے مذاکرات کے لیے ہمیشہ ہمارا دل جو ہے دل اور دروازے کھلے ہے. ہم نے کبھی بھی جو ہے مذاکرات سے منہ نہیں پھیرا ہے. ہم تو ڈے 1 سے جو ہے ان کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی یہ کہہ رہے کہ علامہ ناصر صاحب کے ساتھ اور اچکزئی صاحب کے ساتھ جو ہے اختیارات ہے. یہ آپ کو جو ہے ادھر پہ اختیارات دے دیتے ہیں، پھر جو ہے اڈیالہ سے ایک ٹویٹ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. تو اس کا ابھی مطلب اس طرح میچور بیہیویئر جو یہ کر رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، دیکھیں یہ ہماری جو ہے پشتون کلچر میں روایت ہے جرگہ. جب ہم لوگ جرگہ کرتے تو کہتے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. تھوڑا آپ کمپرومائز کریں گے، تھوڑا جو ہے حکومت وقت کمپرومائز کرے گا، تبھی جو ہے مذاکرات آگے کامیاب ہو سکیں گے اور آگے بڑھ سکیں گے. تو سر آپ لوگ کو اڈیالہ کی ٹویٹ سے یا علیمہ خان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ اچکزئی صاحب جو ہے وہ ایک اتحاد کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، انہوں نے اعلامیہ بھی نکال دیا ہے. پہلے تو سر ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کریں، 2026 کا اچھا آغاز کریں اور اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن کروا دیں سر لیڈر آف دی اپوزیشن کا. میرا خیال ہے بڑا اس سے پازیٹیوٹی آئے گی اور پھر ان کے ساتھ مذاکرات کریں. لیٹ می کمپلیٹڈ بی بی. آپ کی جو ہے ادھر پہ یہ سیاست کر رہے ہیں، ادھر پہ ایک جگہ پہ جو ہے آپ کو جو ہے اختیار دے دیتے ہیں مذاکرات سے، دوسری طرف جو ہے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی خاطر جو ہے مذاکرات کا جو ہے اختیار دے دیتے ہیں. اوپر سے پھر جو ہے ٹویٹ کر لیتے ہیں یا علیمہ خان سٹیٹمنٹ کر لیتی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے یا نہیں کرنے دیں گے. تو اس کا مقصد صرف یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں آپ کی جو ہے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو آپ کی ایف ڈی آئی بھی آئے گی، آپ کے جو ہے فارن فنڈز بھی آئیں گے، آپ کا انویسٹر بھی آئے گا، آپ کی اکانومی گروتھ ہوگی، آپ کی جو ہے لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ لوگ اصل میں چاہتے نہیں ہے کہ ملک جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہو. اور اوپر سے پھر یہ بیٹھ کے جو ہے کسی ایک خاتون کے بارے میں، ایک پٹھان کے منہ سے، خدا کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اس بات پہ کہ ایک پٹھان کے منہ سے ایک خاتون کے بارے میں اس طرح کے نازیبا الفاظ بولنا اور کہنا، یہ بہت قابل مذمت ہے. اگر یہ دیکھے ویسے جو ان کی مہمان نوازی پنجاب میں ہوئی، آپ کے صوبے کے چیف منسٹر تھے، قطع نظر کے مخالف پارٹی کے تھے، اس کے اوپر کوئی افسوس ہے؟ لیٹ می کمپلیٹڈ بی بی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے اچھا عمل ہوا ہے، ان کی طرف سے بھی اچھا عمل نہیں ہوا ہے، لیکن اگر اس طرح کے الفاظ جو ہے سیاست میں بولنے پر آ جائے نا تو لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہے. لوگ پھر جو ہے عدت کے کیسز میں بھی تبصرہ کریں گے. لوگ جو ہے پھر آپ کے جو ہے پی ایم ہاؤس میں اوپر فلور پہ کیا کچھ ہوتا تھا
اس پہ بھی تبصرے کریں گے. چلیں آپ میرے خیال ہے میرے پروگرام میں اس پہ تبصرہ مت کریں, لیکن میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ جو زبان استعمال کی گئی بالکل نازیبا تھی, کنڈیمنیبل تھی. وہ ایک بڑی ہمارے لیے کوئی بھی خاتون جو ہے وہ بھی پولیٹیکل عہدے پر فائز ہے, وہ ہمارے لیے محترم ہے. پرسنل اٹیکس نہیں ہونے چاہیے. میں اس بات سے بالکل آپ کی متفق. مجھے ایک بریک لینی ہے سر, بریک سے واپس آ کے کچھ مزید اس طرح کے اور ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے چیف منسٹر نے ان کے پنجاب کا دورہ کیا, کچھ سندھ کی طرف جانے کی بھی بات چیت ہو رہی ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو نقطہ میں نے اٹھایا تھا کہ کچھ سندھ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. حسن مرتضیٰ صاحب, پنجاب میں پولیٹیکل سپیس کبھی کبھی کم ہو جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اس بارے میں کمپلین کر رہی ہوتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ سر, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہمیشہ ایک آؤٹ لک رہا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں جو ڈیموکریٹک طریقہ کار ہے اس کو, آپ کو نہیں لگتا اس کے منافی ہوگا اگر سندھ میں جو ہے وہ جاتے ہیں سی ایم کے پی کے اور وہاں پر ان کے ساتھ وہی کچھ ہو جو پنجاب میں ہوا, ان کو ریلی نہ کرنے دی جائے, ان کے اپنے لوگوں کو جمع نہ کرنے دیا جائے. نبیل قبول صاحب کہتے ہیں جی وہ آئیں گے تو ان کو ویلکم کریں گے, لیکن اگر وہ لوگوں کو جمع کریں گے اور سمجھیں گے کہ کوئی ڈسرپشن کریٹ کریں گے تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو سر جلسہ کریں یا ریلی کریں گے, پولیٹیکل پارٹیز کے طریقہ کار کا حصہ ہوا کرتا ہے, کچھ نہ کچھ ڈسرپشن بھی اس سے ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اس طرح کی کوئی میچیورٹی کا ثبوت دے گی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ یقیناً انہیں ویلکم بھی کرے گی, اور اگر کوئی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس میں رکاوٹ ڈالے گی. میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی ہے کہ جب سی ایم کی موومنٹ ہوتی ہے, ہمارے جو ملکی حالات ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, وہ اس میں یقیناً مشکلات ہوتی ہیں. ہماری قیادت جب موو کر رہی ہوتی ہے تو انہیں بھی کئی جگہ پہ روک دیا جاتا ہے کہ یہاں جانا ہے, یہاں نہیں جانا, یا یہاں پہ یہ کرنا ہے. تو اگر وہ اپنا سارا پروگرام دے کر جائیں گے تو پیپلز پارٹی انہیں پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرے گی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیموکریٹک طریقے سے کوئی احتجاج بھی اگر کرنے آتا ہے, ریلی کرنے آتا ہے, پولیٹیکل موبلائزیشن کرنے آتا ہے, تو کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی بھی پولیٹیکل موو کرتا ہے تو پیپلز پارٹی, میں کبھی بھی یہ نہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیپلز پارٹی اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے. آپ لوگ بھی جو ہے وہ بندوبست کرنے کے لیے پہلے سے 144 تو نہیں لگا دیں گے؟ یہ نارملی ہوتا ہے جب بھی احتجاج کا پتہ لگتا ہے تو وفاق میں, پنجاب میں 144 لگا دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. دیکھیں ابھی تو قلعہ ہوا میں کھڑا ہوا ہے, ابھی وہ تعمیر ہونا ہے, پھر اس پہ فوجوں کی چڑھائی ہونی ہے. یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہیں جب وہ آئیں گے, کوئی ان کا پروگرام آئے گا, کسی جلسے کی درخواست دیں گے, کسی ریلی کی درخواست دیں گے, اس پہ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا جو ہمارا وزیر جو محکمہ داخلہ ہے, اگر وہ انٹیریئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس پہ ڈیسائیڈ کرے گا چیزیں, تو پھر لیکن میں آپ کو یہ یقین ضرور دلوا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی قطعاً بھی یہ نہیں کرے گی کہ کسی کو پکڑ لو. چلے ویسے وہ پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے آ رہے ہیں, قلعہ فتح کرنے تو آ نہیں رہے, مگر چلے آپ سے یہ پوچھ لیتی ہوں ایک قدم آگے بڑھ کے کہ اگر وہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کو احتجاج کرنا چاہتی ہے, کیونکہ یہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ یہ بھی قلعہ ہوا میں ہی ہے, مگر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ شدید قسم کی کوششیں کر رہی ہے, احتجاج پلان کر رہی ہے, حکومت نے بھی ہوم ورک جو ہے وہ مکمل کر رکھا ہے, ہم ان کو پشاور سے باہر ہی نہیں نکلنے دیں گے. یہ کیسے جمہوری رویے ہیں سر آپ کے خیال میں؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی انہیں پشاور سے نہیں روک سکتا باہر نکلنے سے. وہ پاکستانی ہیں, انہیں ہر جگہ نکلنا چاہیے. ویسے اگر وہ اتنا ہی احتجاج کا ان کو ہے تو احتجاج ریکارڈ کروانا ہوتا ہے نا, کوئی ضروری تو نہیں کہ ایک اور 26 نومبر کریں, کوئی ایک اور 9 مئی کریں, یہ ضروری تو نہیں ہے. وہ اپنا صوبہ ان کے پاس مکمل ہے, وہ وہاں پہ بھی احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ آج تو میڈیا ہے, ہر جگہ پہ کیمرہ ہے, ڈی ایس این جیز ہیں کھڑی کر, سب ایک احتجاج کی کال دینی ہے. وہ پشاور میں بھی ویسے ہی چل رہا ہونا ہے, کراچی میں بھی ویسے ہی چل رہا ہونا ہے, لاہور اسلام آباد میں بھی ویسے چل رہا ہونا ہے. اس میں کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ اور پھر سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ تو کمرے میں بیٹھ کے جو احتجاج ہوتا ہے وہ بھی شام کو ہر جگہ پہ وائرل ہوا ہوتا ہے.
تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کا مشکل کام ہے، لیکن چلے باقی وہ پورا حق رکھتے ہیں، وہ آئیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر وہی بات ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے احتجاج کو سوشل میڈیا پر منتقل کر دیں۔ میں اس کے اوپر ویسے گورنمنٹ سے بات کروں گی۔ ڈاکٹر امجد صاحب، سر آپ سے یہ والے ایشوز پہ بات کرنے سے پہلے جو احتجاج کے بارے میں بات ہے، ایک بات جو ابھی جلال خان صاحب نے بھی کی، میں نے اس سے اتفاق بھی کیا، مریم صاحبہ کے لیے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی کسی نے آگے سے کہا۔ سر ایک خاتون کو ٹارگٹ کرنا، ہم سب سے پہلے تو جو پختون کلچر ہے سر، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ اس کا حصہ ہے۔ تو سر یہ پی ٹی آئی کے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں کوئی بات ہو جائے تو آپ لوگ جو ہے وہ ایک شور ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، خود آپ کریں تو نارمل ہے۔ اب شفیع جان صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا جی وہ سیاسی خانہ بدوش ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جنگلی ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کو جنگلی پسند ہے، اگر وہ بتا دیتی تو ہم 3-4 جنگلی ان کے لیے ساتھ لے آتے۔ کیا زبان ہے سر؟ دیکھیے میرے خیال میں اس طرح بات جو بھی کرتا ہے، چاہے جس پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہو، میرے خیال میں اس طرح بات نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم پالیسیز پہ بات کریں، ہم حکومت پہ بات کریں، ہم اس پہ بات کریں کہ پاکستان کو کیسے ہم سر اس کو کنڈیم کریں پھر ہم پازیٹیو پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو غیر مناسب ہے نا کہ آپ کی جماعت سے کوئی اٹھ کے اس طرح کی باتیں کرے تو ہم کہیں چھوڑے اس پہ بات نہیں کرتے۔ اگر کسی نے اس طرح زبان استعمال کی تو میرے خیال میں یہ بھی نامناسب ہے۔ انہوں نے جو سوال کیے تھے وہاں پہ پنجاب میں، اور جس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ ہمارے سی ایم صاحب کو کیا تھا وہاں پہ، تو میرے خیال میں وہ بھی غیر مناسب تھا۔ دونوں یہ پولیٹیکل اور سیاسی رویے نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں برداشت ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر کے اور دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اگر بات کریں تو یہ ایک پولیٹیکل اور سیاسی رویہ جی۔ آپ کے سیاسی جماعت کے ترجمان، آپ کی سیاسی حکومت کے ترجمان ہے کے پی کے اندر، یہ باتیں آپ کو ان لوگوں کو بتانی چاہیے۔ دیکھیے میری بات سنیں، سیاسی ترجمان اگر ایک بات کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو انڈورس کروں گا۔ اب I appreciate you for that sir۔ اتنی اخلاقی مطلب ڈاکٹر صاحب نے مذمت کر لی ہے، ڈاکٹر صاحب جی ہو ڈاکٹر صاحب۔ وہ تو ایک سیاسی بندہ، ہر کوئی بندہ چاہے جس سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، ہونا یہ چاہیے کہ ہم مذمت ہی کریں۔ جی بالکل، تنقید کریں، تنقید ایک حد میں رہ کے کریں۔ چلیں سر آپ گفتگو کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ I appreciate you کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رویے مناسب نہیں ہے۔ سر یہ جو بھی احتجاج کی بات ہو رہی ہے، مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا، یہ جو بھی رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو تیاری کی ہوئی ہے ہمیں اس کا پتہ ہے، ہم نے جوابی ہوم ورک کر رکھا ہے، آپ کو پشاور سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ دیکھیے ہمیں اس طرح کی پارٹی سے میرے خیال میں ہم گلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جو پارٹی 1985 میں ضیاء الحق نے بنائی ہو اور جس پارٹی کا وتیرہ یہ رہا ہو 1990 سے لے کے آج تک کچھ سپریم کورٹ پہ وہ حملے کرے اور جس طریقے سے وہ زبان استعمال کرے، تو میرے خیال میں اس سے ہم گلہ نہیں کرتے۔ لیکن ایک ڈیموکریٹک پارٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جس طرح حسن مرتضیٰ صاحب نے بات کی، تو میرے خیال میں یہ قابل افسوس ہے ان کا رویہ پیپلز پارٹی کا۔ بلاول صاحب نے تحریک چلائی تھی ہماری دوری حکومت میں، اس تحریک کو بجائے اس کے کہ ہم اس تحریک کو روکتے، وہاں پہ پنجاب میں ہماری حکومت تھی لیکن ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ وہ آئے تھے یا پھر اسلام آباد تک، ہم نے ہر جگہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا اور ہم نے اس کو سپورٹ بھی کیا تھا۔ دوسری مولانا فضل الرحمان نے تحریک چلائی تھی ہماری حکومت کے خلاف، وہ آ کے اسلام آباد میں ہم نے ان کو جگہ بھی دی تھی اور ان کو یہ آزادی بھی دی تھی کہ آپ تحریک بھی چلا سکتے ہیں، آپ ہماری حکومت کے خلاف احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب ہماری پولیٹیکل پارٹی کو یا ہماری دوری حکومت کو جس طرح یہ ڈکٹیٹوریلی پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑے ڈکٹیٹر تھے اس وقت، تو ہم نے اتنی آزادی ان کو دی تھی کہ دونوں پارٹیوں نے، اور مریم بی بی اور ساتھ میں وہ بھی حمزہ شہباز بھی، وہ بھی پنجاب سے آئے تھے یا پھر اسلام آباد، کسی نے کوئی قدغن تو نہیں لگایا تھا، کسی نے مطلب ان کے راہ میں رکاوٹیں تو نہیں کھڑی کی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر اب ہم دیکھیں تو آئینی جو ہمارا حق ہے احتجاج کا، دیکھیں یہ ہم سوشل میڈیا پہ نہیں کر سکتے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز کو یہاں پہ سنبھالتے ہیں، تو ہم پولیٹیکلی اپنے احتجاج کو ریکارڈ کریں گے اور آئین نے ہمیں یہ حق دیا ہے۔ اور میرے خیال میں اس آئین نے جو 1973 میں پیپلز پارٹی نے جو آئین اس ملک کو دیا ہے، تو حسن مرتضیٰ صاحب اگر اس طرح بات کریں گے تو میرے خیال نہیں، حسن مرتضیٰ صاحب نے تو سر خیر کہا ہے کہ پروٹیسٹ کا رائٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جب وہاں تک پہنچے گی بات تو دیکھیں گے۔ انہوں نے تو خیر یہ ڈینائی نہیں کہ آپ کو پروٹیسٹ کا رائٹ، لیکن ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حالات کے حساب سے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا جا سکتا ہے، یہ ضرور کہا ہے انہوں نے۔ میں سر آپ کی جانب آتی ہوں، میں ذرا جلال صاحب کو شامل کر لوں۔ جلال صاحب آپ نے بہت بڑھ کے تعریف کی ابھی ڈاکٹر صاحب کی، آپ نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کہ آپ مان رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں، سر آپ بھی کنڈیم کر دیں رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو، تاکہ ہم آپ کو بھی کہہ سکیں کہ جی جلال صاحب کہ آپ کنڈیم کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک طریقے سے ہونے والے احتجاج کے لیے اگر دھمکی دی جائے جواب میں کہ ہم آپ کو نکلنے ہی نہیں دیں گے باہر، تو یہ قابل مذمت ہونا چاہیے۔ نہیں میڈم، اس
اس طرح ہے کہ بالکل آپ جمہوری نظام میں پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ جو ہے ہر پارٹی کو حاصل ہے، اور ماضی میں بھی جو ہے ہر پارٹیز کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، ہر پارٹیز نے جو ہے پروٹیسٹ کیے ہے، ہر پارٹی جو ہے آئی ہے، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی ہوئی ہے، لیکن کبھی بھی جو ہے پاکستان میں آپ ماضی میں دیکھ لے، پاکستان میں ہمیشہ جو ہے جس طرح اور پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، انہوں نے کبھی بھی جو ہے پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کبھی بھی جو ہے پریورٹی بیس پہ جو ہے اپنے ایک سزا یافتہ ملزم کو جو ہے پاکستان سے بالا تر نہیں سمجھا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر کنڈمنیشن اس لیے نہیں بنتی کہ میرے خیال میں ان کا رویہ جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا اگر سخت ہو جائے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے ہم آپ کے میرے خیال میں آپ کی پروگرام میں جو ہے میرے ساتھ ان کا وزیر اطلاعات شفیع جان صاحب بیٹھے تھے، اور انہوں نے خود اپنے زبانی یہ کہا کہ اگر عمران خان ہے تو پاکستان ہے، عمران خان نہیں ہے تو پاکستان ہی نہیں ہے۔ نہیں سر، میرے شو پہ نہیں کہا ہوگا، ورنہ میں ان کو اس سے آگے نہ بڑھنے دیتی شاید، لیکن یہ والی بات تو خیر مجھے نہیں پتا، لیکن سر پھر بھی یہ کہنا کہ سہیل آفریدی کو تو ہم اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیں۔ میرے ساتھ میڈم میں ایک بات کروں گا، میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے۔ یہ اخلاق جرأت نہیں ہے کہ ایسی زبان کو جو ڈکٹیٹوریل جو آمرانی زبان ہے کہ اس زبان کو یہاں پہ مطلب ان کے خلاف جائے، لیکن پولیٹیکل فورسز یا پولیٹیکل جماعتوں میں یہ باتیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ میری جماعت کوئی بندہ یہاں پہ اگر آ کے اس طرح بات کرے تو مجھ میں اتنی اخلاقی جرأت اتنی ہونی چاہیے کہ میں اس کی مخالفت بھی کروں اور اس کو بتا بھی دوں کہ آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں۔ میں ویسے جلال صاحب ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق کروں گی، انہوں نے یہاں پر اپنی صوبائی حکومت کے ترجمان کی بات کو کہا ہے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ نہیں اس رویے کو کنڈیم کر رہے۔ ڈاکٹر صاحب نہیں، میں کر رہا ہوں نا، بی بی آپ مجھے موقع تو نہیں ہمیں پورا موقع ہے سر، آپ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا ہم پٹھانوں میں کہاوت ہے کہ مرنے سے پہلے جو ہے آپ لیٹ جائے کہ میں مر گیا۔ اچھا چلیں آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں کہ مکمل کر لیں، مکمل کر لیں سر۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا رابطہ جلال صاحب سے، اس سے پہلے کہ وہ مذمت کرتے ہیں، ہمارا رابطہ جو ہے وہ جلال صاحب سے منقطع ہو گیا ہے۔ میڈم میرے خیال میں یہ مرنے سے پہلے لیٹا ہوا ہے۔ جی حسن صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی سر۔ میری گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں میری کون سی چیز کو شاید مس انڈرسٹینڈ کیا ہے یا وہ سمجھ نہیں پائے۔ میں نے کسی جگہ بھی ان کے کسی احتجاج کو غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی نہیں کہا۔ میں نے تو کہا ہے کہ یہ ان کا حق ہے۔ آپ نے ایک بات کہی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں ان کے احتجاج کے لیے، تو میں نے اس وقت یہ بات کہی کہ اگر کوئی انہیں نہیں کرنے دیتا، ان کے پاس ایک صوبہ موجود ہے، وہ وہاں پہ بھی احتجاج کرے تو وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ میں نے تو نہیں کہا کہ وہ کراچی نہ جا کے کرے، یقیناً انہیں میں نے اسی لیے وضاحت بھی کی، شاید واقعی انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا۔ دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں کوئی غلام نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوں، یا میں کوئی میں کوئی ذہنی مریض نہیں ہوں۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں۔ پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو شہید کی گرومنگ انہوں نے میری کی ہے۔ میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ فریڈم آف سپیچ پہ پابندی ہو؟ میں تو نہیں کہتا۔ اور وہ جہاں تک جمہوری بننے کی بات کر رہے تھے، کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ میں امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں پاکستان جا کے جیل سے اے سی اتاروں گا، میں اگلے ہفتے فلاں کو اندر ڈالوں گا۔ وہ تو خود آپ ان کے اب بھی کلپس موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ بات ببانگے دہل کہی کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا، پیچھے باجوہ چلا رہا ہوتا تھا، ان کو سارا پتا تھا، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، میں تو برائے نام وزیر اعظم تھا۔ بالکل، یہ سب کچھ انہوں نے ریکارڈ پر آ کر تسلیم کیا، لیکن سر وہی بات ہے ان چیزوں کی ہم اس وقت بھی جب وہ یہ سب کچھ کہتے تھے یہ توقع نہ رکھیں۔ میں ایک جمہوری آدمی ہوں، ایک سیاسی کارکن ہوں، اور مرتے دم تک میں جمہوریت کے لیے کوشش کروں گا، چاہے وہ کتنا ہی آمرانہ دور ہو۔ اس ملک کے اندر امن کی بات کروں گا، اس ملک کے اندر مفاہمت کی بات کروں گا، اس ملک کے اندر سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کروں گا۔ میرے لیے پاکستان فرسٹ ہے،
میرے لیے بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن وہی بات ہے کہ اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے اس میں بڑے بڑے مسائل ہیں. جلال خان صاحب سے گہوارہ ہوگا تو میرے بچے جو ہیں وہ آزادی سے پھر سکیں گے. ایبسولوٹلی سر. جلال خان صاحب جو ہے ابھی کنڈیم کرنے ہی والے تھے تو رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، لیکن مجھے کوئک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے میں جلال خان صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گی. ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے جلال خان صاحب سے ہمارا کیونکہ پچھلے سیگمنٹ میں رابطہ منقطع ہوا تھا، اور سر آپ بات کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ. آپ نے کہا کہ میں بھی اس طرف آ ہی رہا تھا، لیکن وہ پھر بات وہیں پہ رہ گئی. سر تو مکمل کر لیجئے بات. جی بالکل بی بی، میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، میرا نیٹ ورک کا ایشو ہے، میں آئی ایم آن ٹریولنگ. تو اس بات پہ یہ آ رہا تھا کہ بھئی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کی جو ہے اگر وفاق کی طرف آتی ہے یا اگر پنجاب جاتی ہے تو وہ پرامن پروٹیسٹ کرنے کے لیے جاتی ہے، اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے جاتی ہے، تو اس کو جو ہے نہ کوئی روک سکتا ہے اور انشاءاللہ نہ کوئی روکے گا. لیکن اگر وہ جاتی ہے ادھر پہ اتار چڑھاؤ اور مارو پیٹو اور انتشار کے لیے جاتی ہے، تو میرے خیال میں اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کے جو ہے آمرانہ اور اس طرح جو ہے برتاؤ رکھنا چاہیے. اس سے پہلے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ سی ایم سے پہلے جو ہمارے گنڈاپور صاحب تھے، انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ ہم بندوقوں کے ساتھ جائیں گے اسلام آباد. تو جب آپ کی سٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ بندوقوں کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے، تو کیا پھر یہ رائٹ نہیں بنتا ہے حکومت وقت کا کہ وہ اس کو جو ہے روک لے اور اس کو جو ہے راستے میں رکاوٹ کا سبب بنے؟ تو اگر پروٹیسٹ کے لیے آتے ہیں یہ پارٹی تو موسٹ ویلکم، ہم ان کو پروٹوکول بھی دیں گے، سیکورٹی بھی فراہم کریں گے. لیکن اگر یہ اتار چڑھاؤ کے لیے آتی ہے پھر تو نہیں، تو اگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اب یہ کون آپ کو یقین دہانی کرائے گا کہ وہ صرف احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو باتیں نا سر کہ ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے، ہم کفن باندھ کے آئیں گے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی یہ جملے اور بیانات تبھی دیتی ہے جب آپ لوگوں کی طرف سے اجازتیں ملنا بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کنٹینر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر مجبور ہو کے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. بی بی اس کا تو اگر ہماری طرف سے چلو ہم رابطے ملاقاتیں بند کر لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے سر پہ کفن باندھ لیے اور ابھی ہم لوگ وفاق کی طرف جا رہے. صرف یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ایک برین واشنگ ہو لوگوں کی اور لوگوں کے بیچ میں انتشار پھیلائے، پختون کو پنجابی کے ساتھ لڑائے، پنجابی کو سندھی کے ساتھ لڑائے. یہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک میں جو ہے ایک انتشار اور بدامنی اور لا اینڈ آرڈر جس طرح کی. اچھا، میں صرف ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک تو ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ ان کو وفاق میں آنے کی ڈیٹ مجھے دے. میں نے ہر پروگرام میں ان سے جو ہے ڈیٹ مانگی ہے، لیکن کسی نے مجھے یہ کنفرم نہیں کیا کہ ہم فلانے تاریخ کو، یا چلو تاریخ چھوڑ دے، فلانے مہینے کو ہم وفاق کی طرف آئیں گے. فروری میں کہہ رہے ہیں، اور سیکنڈ 8 فروری کا کہہ تو رہے ہیں وفاق کی طرف 8 فروری کو جو ہے. میں بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو میں بھی ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے، اور 8 فروری کو ہی ہم پروگرام رکھیں گے. یہ لوگ نہیں آ سکیں گے. چلے آپ آنے نہیں دیں گے یا یہ آئیں گے نہیں؟ آپ یہ آئیں گے نہیں یا آپ آنے نہیں دیں گے؟ یہ آئیں گے نہیں، یہ آئیں گے نہیں. ان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی کو جو ہے، چلے ڈاکٹر صاحب جواب دینا چاہتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کر لوں. ٹیک اوور کر. ایک سیکنڈ لیٹ می فنش. پی ٹی آئی کو جو ہے آئی ایس ایف نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی میں اگر ڈاکٹر امجد صاحب کی طرح جو ہے سلجھے ہوئے لوگوں کی جو ہے چلتی تو ان کا جو ہے ابھی تک اس حد تک یہ لوگ ان کا یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ نہیں پہنچانے دیتے. آپ نے تو ایسے بولا کہ آئی ایس ایف کا ٹیک اوور کوئی بری بات ہے. آئی ایس ایف ان کی اپنی تنظیم ہے اور وہاں سے اگر لیڈرشپ نکل رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. امیچورٹی ہے. چلے مجھے اجازت دیں، ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں. میں آپ کی جانب آتی ہوں جلال صاحب دوبارہ. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا میڈم، پہلی بات یہ ہے کہ ڈی چوک میں مطلب بہتر یہ ہوگا کہ جلال صاحب اس کی بھی مذمت کرے کہ ڈی چوک جب ہم گئے تھے، ہم پرامن گئے تھے، وہاں پہ ہمارے پاس بندوقیں نہیں تھی، نہ ہمارے پاس وہاں پہ پسٹلز تھے، نہ ہمارے پاس لاٹھیاں تھیں. پھر ریاست نے جو وہاں پہ گولیاں چلائے اور ہمارے 12 بندے وہاں پہ شہید ہو گئے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ابھی ڈیموکریٹک یہ جو ہمارے ساتھ بندے بیٹھے ہیں اس ٹاک شو پہ، یہ دونوں اس کی نہ صرف مذمت کرے بلکہ اس کی مخالفت بھی کرے اس طرح کی چیزوں کی. گنڈاپور صاحب کے بیان کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے خیال میں پیش کیا. گنڈاپور صاحب کا بیان جو تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ اگر آپ لوگ ہمارے پرامن احتجاجوں پہ گولیاں چلائیں گے تو ہمیں اس کو مجبور نہ کرے کہ ہم بھی بندوق ساتھ لے کے وہاں پہ آ جائیں. تیسری بات ویری امپورٹنٹ،
کہ جب ہم اسلام آباد آئیں گے اس مرتبہ، ہم نے پوری کوشش کی ہے، صرف 2 سالوں میں 3 مرتبہ ہم اسلام آباد آ گئے ہیں، اور جب ہم نے آنا چاہا باوجود اس کے کہ آپ لوگوں نے ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہم ڈی چوک پہنچتے تھے۔ اب تحریک اس طرح کامیاب نہیں ہوتی، تحریکوں میں آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور ہم نے سیکھا ہے۔ اس مرتبہ جب ہم جائیں گے تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی۔ میں نے پہلے بھی ٹاک شو میں کہا کہ دیکھیں، تحریک پاکستان میں تب تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک آپ پنجاب کو نہیں اٹھاتے، اور جب تک آپ یوتھ کے سپورٹ آپ کے پاس نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اس مرتبہ ہم پنجاب، سندھ، بلوچستان، سارے پاکستان کو، لیکن جلال صاحب نے جو بات کہی ہے سر، وہ کہتے ہیں یہ تاریخ کوئی نہیں دیتے، آپ لوگ 8 فروری کا ہی سر پلان کر رہے ہیں، اور اس میں یہ سوال بھی ساتھ لے لیجئے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ ابھی 12 جنوری کو مذاکرات کے لیے آئے۔ سر مذاکراتی عمل اگر شروع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن بھی آ جائے، آپ کی مرضی کی کوئی بات نہ بھی ہو، تو سر کیا تب بھی 8 فروری کو آپ لوگ اپنے احتجاج کو ہولڈ کریں گے، مذاکرات کو ایک چانس دیں گے یا نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جلال صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ صرف مجھے پنجاب میں مینار پاکستان پہ اپنی حکومت سے ایک تاریخ دے دے کہ ہم وہاں پہ جلسہ کریں، پنجاب، اسلام آباد، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گے اور وہ ہم ان کو دکھائیں گے بھی 8 فروری کی تحریک کا ہمارا آغاز ہے۔ 8 فروری تک کی تاریخ جو ہے ہم انشاءاللہ ان کو دکھائیں گے کہ جس طرح پہلے ہم اسلام آباد آئے تھے اس سے زیادہ تعداد میں ہم انشاءاللہ اسلام آباد بطور احتجاجی ہم آئیں گے، اور وہاں پہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، مذاکرات، جب ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ مذاکرات کرتے ہیں تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سارے مطالبات وہ مانیں گے، یہ گیو اینڈ ٹیک پہ مذاکرات کا عمل چلتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر حکومت صرف سنجیدگی دکھائے، حکومت ہمیں صرف یہ دکھائے کہ وہ با اختیار ہے، وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، اور اس حکومت کو کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، تو ہم ضرور احتجاجی یہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ میں ذرا حسن مرتضیٰ صاحب سے میڈم حسن مرتضیٰ صاحب سے، حضرت مرتضیٰ صاحب نے جو بات کی کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں باجوہ صاحب ہماری حکومت کو چلاتے تھے، دیکھیں ہمارے وقت میرے خیال میں وہ ہائیبرڈ سسٹم تھا، اور ابھی تو ٹوٹلیٹیرین سسٹم ہے۔ مجھے بہت زیادہ افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ 27th امینڈمنٹ کو جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا، میرے خیال میں یہ آئین کے کافن میں آخری نیل یہ ثابت۔ چلیں، مجھے کیونکہ پروگرام وائنڈ اپ بھی کرنا، میں حسن صاحب سے اس پہ کامنٹ لے لیتی ہوں۔ یہ جو بات باجوہ صاحب والی کی اور کون چلاتا تھا، یہ تو خان صاحب کو کوٹ کیا ہے حسن صاحب نے، کوئی خود سے اپنا اوپینین تو نہیں دیا، بٹ سر آپ اس پہ رسپونڈ کر دیجیے۔ میں یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ چیزیں پتہ نہیں کیوں مکس اپ کر دیتے ہیں۔ میں خان صاحب کی بے بسی کا بتا رہا ہوں، میں وہ تو نہیں کر رہا، اور جس 27th امینڈمنٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے۔ اب کس طرح گڈ ٹو سی یو والے ججز لگا دیے جائیں، اب کہاں سے بندیال نکال لیا جائے، کہاں سے افتخار چودھری نکال لیا جائے، اب کیا ثاقب نثار جیسے ججز کو ملک کی تقدیر کے لیے بٹھا دیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ، وہ دیکھیں اگر وہ ہو جائیں تو پھر تو عدلیہ آزاد ہے، اور اگر کوئی آزاد جج لگ جائے جس پہ کسی کی چھاپ نہیں ہے، جس پہ کسی کا لیبل نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ 27th امینڈمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی آپ اس طرح چیزوں کو نہ کریں، جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے وہ آئین میں بھی امینڈمنٹ کر سکتا ہے، وہ اس پہ لیجسلیشن بھی کر سکتا ہے، آپ کو کل کو ملتی ہے تو آپ بے شک ختم کر دیجیے گا، یہ پریروگیٹو ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا پریروگیٹو ہے، آپ لوگ اس کو ووٹ کر سکتے ہیں۔ جوڈیشری آج آزاد ہے وہ کبھی بھی آزاد نہیں۔ 27ویں ترمیم پہ سر بہت بات اور بحث تو ہو سکتی ہے، ڈیبیٹیبل ہے۔ صاحب نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ گڈ ٹو سی یو جی، جس دن وہ ساسو ماں کی کال لیک ہو گئی تھی، کیا وہ ججز چاہیے؟ سر میرے پاس اصل میں وقت بالکل ختم ہو گیا، لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں سر، عدلیہ 27ویں ترمیم نے عدلیہ کے رول کے ساتھ کیا کیا، یہ ڈیبیٹیبل ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، کسی اور نشست میں کریں گے۔ میں ون لائنر کامنٹ جلال صاحب سے لینا چاہتی ہوں کہ جلال صاحب ابھی آپ نے کہا یہ کوئی تاریخ نہیں دیتے، ڈاکٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، سر سفارش کر دیں مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت لیتے ہیں۔ جی اینی ٹائم بی بی، ہم ان کو جو ہے انشاءاللہ یہ اگر مجھ سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو میری خیر اچھی سلام دعا بھی ہے، اور میں بڑی عزت کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا، بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہے، اور میں اگر یہ لوگ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ صاحب چلیں گے، تو آپ نے ہمارے شو پہ کمٹمنٹ کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ صرف ایک بات
बीबी एक बात मैं सिर्फ एक बात उल्टा एक बात को मैं कोट कराऊंगा कि उल्टा इनको पिरकाने की ना पड़ जाए, जिस तरह के जो है हमारे सुहेल अफरीदी साहब ने मेरे हलके में जो इसके अपने हलके से डिस्टेंस है, ये डॉक्टर साहब को पता है, टोटल 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उधर पे इन्होंने जलसा किया था और टोटल 4 से 5 हजार सर, तो आप उनकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात है, उनको एक्सपोज होने दें फिर तो। ये पंजाब अपने सूबे में 4-5 हजार लोग लाएंगे। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस पे जरूर बात करती, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको उनकी प्रेजेंस की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आप उनको इजाजत लेके दें आगे, सर उनका मसला है। जलाल खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हसन मुर्तजा साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। डॉक्टर अमजद अली खान के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने हमें ज्वाइन किया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।